अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल पे वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं। बढ़ते हैं आज के पहली कहानी जन्नत के खौफनाक किस्से। इसमें ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की है इंग्लैंड से, साउथ वेल्स से अवैस ने। अवैस बताते हैं कि 2 माह पहले मैं और मेरी मिसेस हम लोग छुट्टियां गुजारने के लिए कुछ दिन के लिए अपने हम लोगों का फैमिली फ्रेंड है उनके पास गए हुए थे। उन्होंने हमें जो रूम दिया था, हम लोगों ने उस रूम में अपना 10-15 दिन के लिए जो हम सामान साथ लेकर गए थे वो जाकर हम लोगों ने उधर रख दिया और हम लोग उधर रहने लगे। हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। और अवैस कहते हैं कि उनकी शादी को 5 माह हुए हैं और जो उनकी मिसेज हैं वो भी उधर ही मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हैं और वो भी हमेशा से इंग्लैंड में ही रहते हैं। तो जिनके पास हम लोग रहने के लिए गए थे वो भी फैमिली पाकिस्तानी थी। अवैस कहती हैं कि 2-3 दिन तो हम उस रूम में बिल्कुल ठीक से रहे हैं। जैसे ही चौथा दिन हुआ है तो मेरी मिसेस और मैं रात को जब सो रहे थे तो अचानक से ऐसे लगा कि जैसे कोई हम लोगों की बेड पे टांगों वाली साइड पे कोई रो रहा है बैठ के। मेरी मिसेस डर गई और उठी। उन्होंने कहा पता नहीं बाहर कुछ हो गया। उन्होंने उस साइड से तो देखा नहीं है, वो जल्दी से उठी हैं और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर से देखा है, नीचे अपनी फ्रेंड के रूम में गई हैं। तो उनकी फ्रेंड और उनके हस्बैंड तो सो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, उनके बच्चे भी सो रहे थे। मेरी मिसेस बहुत हैरान हुई। उन्होंने खैर कहा शायद हो सकता है मेरा वहम हो। उन्होंने सुबह उठ के ये वाक़या मुझे भी बताया। उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ऐसे जैसे ना ख़राब सी होने लगी। अवैस कहते हैं कि आयशा की तबीयत थोड़ी सी, उनकी मिसेस का नेम आयशा है, उनकी तबीयत थोड़ी सी ना ख़राब होने लगी। मैंने कहा कि शायद तुम रात को डर गई हो, छोड़ो इस चीज़ को। तो उसने कहा नहीं, मैंने रोने की आवाज़ क्लियरली सुनी है और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रूम में रो रहा है या कोई दरवाजे के बाहर खड़ा होकर रो रहा है। वो कहती हैं कि उसके बाद हम लोग अभी आज रात फिर हम दोनों मियाँ बीवी सोए हैं, तो उस रात हम दोनों ने वो रोने की आवाज़ें सुनी हैं और वो रोने की आवाज़ें एक खातून की थी, यानी एक औरत की थी। अब जब मेरी नज़र पड़ी बेड की साइड पे तो वो औरत बिल्कुल नीचे बेड के पाँव वाली साइड पे नीचे बैठी हुई एक औरत रो रही है। मैंने और मेरी बीवी ने जल्दी से उठकर उसे देखा तो नहायत बेहानक बदसूरत शक्ल की एक औरत कमरे में बैठी रो रही थी। हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे भागे कि हमें होश नहीं रही। और हम लोग नीचे गए, हम लोगों ने उनको बताया कि उधर एक औरत बैठी रो रही है, हमने तो अपने रूम को लॉक लगाया था, तो ये औरत कहाँ से आई है। उनकी मिसेस बड़ी परेशान कि ये क्या चक्कर है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। उन्होंने जाकर देखा तो उधर कुछ भी नहीं था। हमने कहा कि अब हम लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं। अवैस कहते हैं कि मैं और आयशा नेक्स्ट डे उधर से निकल आए और हम लोग अपने आ गए वापस साउथ वेल्स में। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं। मेरी मिसेस की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं फिर भी हौसले में था कि कुछ नहीं है, हम छोड़ो उस चीज़ को, फॉरगेट करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद अवैस कहते हैं कि अभी थोड़ी देर गुजरी थी, हम लोग अपने रूम में गए हैं तो अचानक से हम लोगों के एक रूम में से रोने की आवाज़ें आने लग गई। अब हम लोग इतना डर गए कि ये वही आवाज़ें एग्जैक्ट उसी औरत की उसी स्टाइल में रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अवैस कहते हैं कि हम मियाँ बीवी ने जल्दी से जाकर अपने रूम का दरवाज़ा ओपन किया। हम लोगों ने देखा तो वही औरत हम लोगों के सामने बैठी रो रही थी। अवैस कहती हैं कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम लोग अपने घर को छोड़ के भागे, बाहर की तरफ भागे। हम लोगों के साथ भी जो मुस्लिम फैमिलीज़ रहते थे, हमने उनका दरवाज़ा नॉक किया और हमने उनको ये सारा वाक़या बताया कि हमारे साथ तो इस तरह का काम हो रहा है। ये उनको सारी स्टोरी बताई आंटी अंकल को। उन्होंने कहा बेटा कि आप अब किसी मौलवी साहब के पास जाएं। उधर एक मस्जिद इमाम थे, हम उनके पास गए।
جو کہ قریب میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، تو وہ ادھر اذان وغیرہ دیتے ہیں. وہ اللہ کے بہت برگزیدہ انسان ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. ہم ان کے پاس گئے. اب جیسے ہی ہم ان کے پاس گئے ہیں تو اچانک سے مولوی صاحب نے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ تیسرا یہ عورت کون ہے؟ ہم لوگوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. وہ عورت ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. ہم نے کہا مولوی صاحب ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. مولوی صاحب نے کچھ قرآن پاک کی آیات پڑھی اور اویس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اب تم لوگ بیٹھ جاؤ. ہم لوگ بیٹھ کے ہم نے ان کو یہ سارا قصہ بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو مولوی صاحب نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ جب ان کے پاس گئے تھے تو کس کس جگہ پہ گئے تھے ادھر جانے کے بعد؟ ہم نے بتایا کہ ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے ہوٹلز میں گئے تھے اور ایسی ایسی جگہ بنی تھی جہاں ہم لوگ گئے ہیں. کچھ دیر کے لیے مولوی صاحب خاموش ہو گئے. خاموش ہونے کے بعد انہوں نے جو حساب لگایا اس میں انہوں نے بتایا کہ جب تم لوگ اس ہوٹل سے باہر نکلے تھے تو سامنے بہت گھنے درخت تھے. ان میں وہ جو ایک درخت تھا ادھر یہ عورت بیٹھی ہوئی تھی. یہ ایک چڑیل ہے اور اس چڑیل نے تمہیں دیکھ لیا ادھر، یعنی کہ اویس کو دیکھ لیا ادھر. اب یہ تمہارے پیچھے پیچھے ہے. یہ ان جن کے گھر تم لوگوں نے اسٹے کیا تھا یہ ان کے گھر کی چیز نہیں ہے، نہ یہ تمہارے گھر کی چیز ہے. یہ چیز اس ہوٹل کے سامنے والے درختوں سے جب تم نکلے ہو ہوٹل سے اس نے تمہیں دیکھا ہے اور اب یہ تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور یہ اس طرح تو تمہیں نہیں چھوڑے گی. اس کے لیے تو تمہیں کچھ حل نکالنا ہوگا. انہوں نے وقتی طور پہ مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اپنی مسز کو بالکل اکیلے نہیں چھوڑنا. اگر تم اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑو گے تو یہ تمہاری بیوی کو نقصان دے سکتی ہے، تمہاری بیوی کو جان سے مار بھی سکتی ہے. اویس کہتے ہیں اب میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے مولوی صاحب سے اپنی بیوی کے لیے بھی تعویذ لے لیا اور ہم نے اس کے گلے میں بھی میں نے تعویذ ڈال کر اپنی بیوی کو، مولوی صاحب نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑو، تم نے اس گھر میں اکیلے رہنا ہے اور 2 دن میں تمہارے ساتھ اس گھر میں گزاروں گا. انشاءاللہ اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں اپنی مسز کو اس کے گھر چھوڑ آیا. وہ ہمارے گھر سے کچھ دور ان کے میرے سسرال والوں کو گھر ہے، ویس کہتے ہیں، ان کو ادھر چھوڑ آیا. اب وہ چھوڑنے کے بعد میں اور مولوی صاحب اب 2 دن انہوں نے میرے ساتھ رہنا تھا. میں جیسے ہی سویا ہوں تو دوبارہ سے رونے کی اونچی اونچی آوازیں. میں نے ادھر ادھر سے اٹھ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کے روپ میں ایک شخص اندر آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ اویس اٹھو اور اس تعویذ کو گلے سے اتار دو. اویس کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی کہانی ہے ان کی زندگی کی جو 2 ماہ پہلے ان کے ساتھ پیش آئی ہے. اویس کہتے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس تعویذ کو اتار دوں تو پھر میں گلے میں کیا پہنوں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ اتارو تم اس کو گلے میں سے. کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اس تعویذ کو اتارا، اتارتے اتارتے مولوی صاحب کا جو چہرہ تھا وہ چینج ہو گیا. ایک بھیانک عورت کا روپ ہو گیا جس کا جسم نہایت خوفناک تھا. ایسے تھا کہ 100 سال سے کوئی شخص کبھی نہایا نہ ہو، اس کے ہاتھ پاؤں ناخن، جسم گندا غلیظ ہو کوئی انسان. میں نے جیسے ہی دیکھا میں سمجھ چکا کہ یہ اسی چڑیل کا کام ہے. میں نے جلدی سے اپنے گلے میں اس تعویذ کو ڈال لیا اور میں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا. مولوی صاحب اپنے روم سے اندر آئے، باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چیز غائب ہو چکی ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ آج کی رات جس طرح بھی ہوتا ہے اس کو ہم نے گزارنا ہے. تم نے اب بالکل بھی کسی بھی نوک ہو تمہارا دروازہ روم کا، تم نے دروازہ نہیں کھولا. میں اپنے روم میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی صاحب نے صبح وہ اٹھے. اب انہوں نے ایک دائرہ بنایا، اس دائرے میں انہوں نے ڈھیر ساری کینڈلز لگائیں اور کینڈلز لگانے کے بعد مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ اس جو دائرہ، وہ جو گول سا انہوں نے بنایا تھا اس میں ہم سرکل میں ہم لوگ بیٹھ کے اور ارد گرد انہوں نے ڈھیر ساری کینڈلز لگا دی. وہ کینڈلز لگانے کے بعد مولوی صاحب نے اونچا اونچا کچھ پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اچانک سے اس سرکل کے باہر ایک عورت سامنے نمودار ہوئی اور وہ نہایت ایک خوبصورت عورت کے روپ میں تھی جس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور وہ بہت خوبصورت عورت تھی جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا. وہ عورت مولوی صاحب سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی کہ میں تو اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتی، میں تو اس سے بہت محبت کرتی ہوں اور مولوی صاحب میرے ساتھ اس طرح نہ کریں، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. مولوی صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی.
تمہیں اس کی جان چھوڑنی ہوگی، بتاؤ تم اس کی کیا قیمت لوگی؟ اس نے کہا میں اس کی کوئی بھی قیمت نہیں لوں گی، میں اس کی بیوی کا سر لے لوں گی، لیکن میں شادی اسی سے کروں گی۔ مولوی صاحب نے میرے بیٹھے بیٹھے، میرے دیکھتے دیکھتے قرآن کریم کی ایک کلام پاک تھی جن کا نیم وہ مینشن نہیں کر رہے، جو مولوی صاحب نے ان کو بتائی، ان کے سامنے جب پڑھی تو ان کو پتہ لگ گیا۔ اویس کہتے ہیں کہ وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں، اور وہ جو تھی انہوں نے پڑھنی شروع کی تو، اور انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں کینڈل پکڑ لی۔ وہ پڑھتے پڑھتے کینڈل پکڑتے پکڑتے وہ اس سرکل سے باہر نکلے، اور انہوں نے چڑیل کے بال پکڑ لیے، اس عورت کے بال پکڑ لیے، اور اس کے بال پکڑنے کے بعد کہا کہ مجھے بتاؤ تم اس کی جان چھوڑتی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تم میرے بال چھوڑ دو، میں اس کی جان چھوڑ دوں گی۔ کہتے ہیں کہ چڑیلوں کے جب بال پکڑ لیے جاتے ہیں تو ان کی جان کہہ لو کہ ان کے بالوں میں ہی ہوتی ہے، ان کو بہت پین ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے انہوں نے اویس کہتے ہیں بال پکڑے، وہ چیخنے لگی اونچا اونچا۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کی جان چھوڑتی ہو کہ نہیں؟ وہ پھر ضد پہ اٹک گئی اور کہنے لگی کہ میں اس کی جان نہیں چھوڑی۔ اویس کہتی ہیں کہ پھر مولوی صاحب نے اس کے بالوں کو آگ لگائی، جیسے اس کے بالوں کو آگ لگائی اس کا چہرہ نہایت بدصورت ہو چکا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ مولوی صاحب کے روپ کے بعد میرے سامنے آئی تھی۔ اور مولوی صاحب نے کہا مجھے نشانی دو کہ اب تم واپس نہیں آؤ گی۔ تو اویس کہتے ہیں جاتے جاتے اس نے جو ان کے روم کا دروازہ تھا اس کو گرا دیا، وہ دروازہ جاتے اس کے وہ بات کرتے کرتے نیچے گر گیا۔ دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ دروازہ نیچے گرا اور گر کے مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ریت مٹی ایک ہوتی ہے ایسی وہ ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، لکڑی کا دروازہ کس طرح ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اویس کہتے ہیں کہ اس طرح مولوی صاحب نے پھر مجھے گھر میں لگانے کے لیے تعویذ دیے، گلے میں پہننے کے لیے نیا تعویذ دیا، اور کہا کہ اب تم اپنی بیوی کو لا سکتے ہو۔ اویس کہتے ہیں کہ اس بات کو 2 ماہ گزر چکے ہیں، وہ شیطانی عورت میری جان تو چھوڑ چکی ہے، لیکن اویس کہتے ہیں کہ میری مسز کی طبیعت بہت زیادہ اچانک سے پھر خراب ہوگی یہ اسی منتھ میں۔ تو ابھی ہماری شادی کو 6-7 ماہ ہوئے ہیں، اور میں اپنی مسز کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے ہمیں ایک بہت بری خبر سنائی۔ وہ خبر یہ تھی کہ ہم کبھی ماں باپ نہیں بن سکتے، چاہے ہم جو بھی کر لیں۔ تو اللہ کی ذات ہے کرم کرنے والی، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اویس کہتے ہیں کہ جب ہم نے ڈاکٹرز کی یہ بات سنی تو میرے ذہن میں فوراً وہی عورت آئی، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھے نقصان پہنچا گئی ہے زندگی کا۔ لیکن میں ابھی بھی اللہ کے ہاں اس چیز سے امید نہیں ہار سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک اویس یعنی کہتے ہیں کہ ان کو ضرور اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے، اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ چیز چلی تو گئی ہے لیکن اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اور اویس کہتے ہیں کہ لوگ آنا جانا تو باہر نہیں چھوڑ سکتے، ہم لوگ نہیں جان سکتے یہ چیزیں کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کے بہت برے ایفیکٹ ہیں، اور یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان بھی دیتی ہیں۔ میں اس دن کے بعد بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، اور میں نے بالکل اپنی مسز سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ کدھر بھی نہ جائیں، اور لیکن جانا پڑتا ہے، انسان مجبور ہوتا ہے، بالکل جانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے لسنرز کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ ان کو یہ اس واقعے سے انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا کہ اپنے گلے میں قرآن پاک کی آیات کو، کلام کو ضرور ڈالیں، تو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے انسان کی۔ اور میں نے اپنے گلے میں یہ قرآن پاک کے جو بھی انہوں نے تعویذ مولوی صاحب نے دیا ہے، میں نے اپنی مسز کے بھی، میرے گلے میں بھی ہیں، لیکن اس چیز نے جو ہمیں نقصان دینا تھا وہ تو میں اس کا ناقابل تلافی ہے۔ لیکن میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک ضرور مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے، اور آپ بھی اپنے لسنر سے دعا کریے گا کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ اولاد وغیرہ ایسا جو بھی مسئلہ ہے۔ تو اویس میرے سننے والے ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کو اللہ پاک ضرور بہت خوبصورت بچے دے گا انشاءاللہ۔ آپ بالکل بھی اس چیز کی فکر مت کریں، ہم آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ یہ کہانی تھی اویس کی، انہوں نے ساؤتھ ویل سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اویس آپ کا۔ اور بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے کراچی سندھ سے سائرہ بانو نے۔ سائرہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے اپنے گھر کو چینج کیا، اور اب ہم جس گھر میں ادھر گئے ہیں کراچی سندھ میں، ادھر جو چھت ہے ہم لوگوں کا وہ ابھی بھی مٹی کا ہے، نیچے سے گھر
پکا ہے لیکن اوپر سے جو ہم لوگوں کا گھر ہے وہ مٹی کا ہے. تو سائرہ بانو کہتی ہیں ہم لوگ جیسے اس گھر میں شفٹ ہوئے دوسرے دن ہم لوگ اوپر چھت پہ گئے, ہم لوگوں نے ساری جگہ دیکھی تو ہم لوگوں کے ادھر ایک کارنر سے اسنیک کی آواز آ رہی تھی. میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں, مطلب کہ مختلف یہ جو ہوتے ہیں اسنیکس, لیزرڈس اور بھی بہت سے حشرات ہوتے ہیں, ان کی آوازیں اکثر سم ٹائم ایک جیسی ہوتی ہیں, شاید کوئی اور چیز ہو. میرے بچوں نے کہا کہ نہیں ماما یہ ہمیں آواز اسنیک کی لگتی ہے. میرے بچے بہت زیادہ ڈر گئے. اور ہم لوگوں کا جو ایک واش روم ہے وہ اوپر بھی ہے چھت پہ, اور چھوٹا سا گھر ہے اور ایک واش روم نیچے بھی ہے. ایک سٹور ہے وہ کہتی ہیں اوپر ہم لوگوں کا. میں سٹور میں کچھ سامان وغیرہ رکھنے کے بعد واش روم میں جانے لگی, لیکن ٹائم تھا شام کا 6:30-7 بجے کا. تو اچانک سے میرے سامنے 2 اسنیک آئے, کالے بالکل بلیک, اور وہ بالکل اس واش روم کے دروازے کے آگے تھے وہ بلیک اسنیک. ان کو دیکھنے کے بعد میری چیخیں آسمان پہ تھیں. میں ان کو دیکھ کر بھاگی اور نیچے گئی. میں نے جلدی سے جا کر اپنے گھر کے ڈور کو لاک کر لیا, اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ میں نے اوپر 2 بہت خوفناک سانپ دیکھے ہیں, اور وہ بالکل واش روم کے دروازے کے آگے تھے, اور جو ہم نے کل آواز سنی تھی وہ بالکل سچ تھی, اور وہ چیز باہر ہے. کہتے ہیں کہ اس ٹائم سائرہ کہتی ہیں میری جو حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتی آپ لوگوں سے. وہ اتنے عجیب و غریب, اتنے بڑے اسنیک, اور انسان تو سانپ کو دیکھ کر ڈر ہی جاتا ہے. میں بہت زیادہ ڈر گئی. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو اچانک سے یوں محسوس ہوا چھت پہ کوئی بہت تیزی سے بھاگ رہا ہو, اور کبھی بھاگ کر ادھر جاتا ہے کبھی بھاگ کر ادھر آتا ہے. میرے ہسبینڈ بھی وہ آواز سن رہے تھے, بچے بھی سن رہے تھے. ہم بہت زیادہ ڈر گئے, اور انہوں نے کہا کہ شاید کوئی چور وغیرہ آ گیا, اور ہم اوپر سے دیکھ کر آتے ہیں. میں نے ان کو کہا ہم اوپر نہیں جائیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے ان سانپوں کو دیکھا ہے, رات کا ٹائم ہے, اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ سانپ نہیں ہے, وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. ہم لوگ صبح اٹھے, جیسے کیسے ہم لوگوں نے رات گزاری. ہم لوگ صبح اٹھے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہم کسی عامل کے پاس جاتے ہیں. ہم نے اور کوئی اس کا نہیں طریقہ سوچا, کیونکہ سائرہ کہتی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں, جنات پہ اور ایسے مخلوقات پہ. ہم لوگ کسی عامل کے پاس گئے, اور ادھر ایک بہت بڑے وہ عامل تھے, یعنی ان کے بڑا نام تھا ادھر. ہم ان کو لے کر اپنے گھر آئے, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود اوپر چھت پہ جاتا ہوں. وہ اوپر چھت پہ گئے, اور وہ جو 2 سانپ تھے وہ ان کے سامنے آ گئے خود بخود. وہ سانپ نہیں تھے, وہ جنات تھے, 2 میاں بیوی تھے سانپ کے روپ میں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے, لیکن ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں, انہی الفاظ میں جو مولوی جو ان عامل صاحب نے ان کو بتایا, ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ شام کے ٹائم اوپر مت آیا کریں. ہم لوگ ادھر رہتے ہیں, یہ ہم لوگوں کا ٹھکانہ ہے, ہم ان کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے سامنے آئیں گے, لیکن اگر یہ شام کے ٹائم اوپر آئیں گے تو ہم ان کے سامنے آئیں گے. ان سے کہیں کہ یہ بالکل بھی مغرب کی اذانوں کے بعد اوپر مت آئیں, وہ ٹائم ہمارا ہوتا ہے, ادروائز ہم ان کو بالکل تنگ نہیں کریں گے. سائرہ بانو کہتی ہیں انہوں نے جو عامل صاحب تھے انہوں نے آ کر ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا. ہم لوگوں نے سن لیا. ہم نے کہا کہ ہم آج کے بعد دن کے ٹائم بھی اوپر نہیں جائیں گے, اپنے اسٹور سے وہ جو سامان ہے وہ نکال لیں گے. کچھ تھوڑا بہت سامان تھا, سائرہ کہتی ہیں وہ ہم لوگ نیچے لے آئے. ہم لوگوں نے جو سیڑھیوں کا دروازہ تھا اوپر جانے کی, ان کے آگے دروازہ لگوا لیا خود ہی, اور ہم نے اوپر جانا چھوڑ دیا. سائرہ کہتی ہیں یہ کام جب ہم نے کیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ ایک چھوٹی سی معمولی سی نوکری کرتے تھے. اس کے بعد اچانک بیٹھے بٹھائے میرے خاوند کو بہت اچھی جاب مل گئی, اور ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا ہے, بہت اچھے سے, کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے, اور بہت زیادہ عبادت گزار ہو گئے ہم میاں بیوی, اور میرے خاوند کا کام بہت اچھے سے جا رہا ہے. اب میرے خاوند اتنے اچھی جاب پر ہیں اور ہم لوگوں کو اتنا منافع ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو نہیں چھوڑنا. بے شک اللہ کی ذات ہے رنگ لگانے والی, لیکن اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے. سائرہ بانو کہتی ہیں کہ وہ جو چیزیں ہیں ہمارے گھر کی, ان کی وجہ سے شاید ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے.
ہم نے ان کی بات کو مانا، اس کے بعد ہمارے گھر میں بہت عبادت اور بہت زیادہ کامیابی آئی ہے۔ سائرہ بانو کی ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو انہوں نے کراچی سندھ سے میرے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ سائرہ بانو آپ کا۔ اور لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق لیا ہوگا، اور اگر آپ بھی اپنی کہانیاں میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم ورک کے نیم سے میری فیس بک آئی ڈی ہے، اس پہ بھی آپ اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور جس کا میں لنک آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کل اپنی ویڈیو میں، لاسٹ میں کروں گی، ویڈیو کے لاسٹ میں شیئر کروں گی اپنے فیس بک آئی ڈی کا اسکرین شاٹ دوں گی، اور اس کے بعد آپ اس پہ بھی میسنجر پہ بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو لسنرز، کیسی سٹوریز لگی اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا، اور آج کا اچھا میسیج ہے، اپنا اور اپنے والدین کو اور اپنے ارد گرد سب لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اور اپنے والدین سے ڈھیر ساری دعائیں لیا کریں۔ اللہ پاک میرے اور ہم سب کے والدین کی لمبی زندگی کرے، صحت والی، اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔